नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम और सामिईन इज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक इंतहाई अहम मसले को लेकर आप सभी हज़रात के सामने हाज़िर हुए हैं। वो मसला ये है कि इंस्टॉलमेंट पर ख़रीद व फ़रोख्त करना जायज़ है या नहीं है। यानी जैसा कि आजकल गाड़ी है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है और इसी तरीके से फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, इसका इंस्टॉलमेंट पर ख़रीदना जायज़ है या नहीं है। तो देखिए, हर शख्स के लिए अपनी ममलूका चीज़ को असल कीमत में कमी ज़्यादती के साथ नक़द हो या उधार दोनों तरह फ़रोख्त करना जायज़ है, उसे इख्तियार होता है। और जिस तरह नक़द पर सामान फ़रोख्त करने वाला अपने सामान की कीमत एक साथ वसूल कर सकता है, इसी तरह इसको ये भी इख्तियार होता है कि वो इस रकम को क़िस्तवार यानी इंस्टॉलमेंट पर वसूल करे। उसे इस्तिलाह में बै बितक़सीत कहते हैं, यानी क़िस्तों पर ख़रीद व फ़रोख्त कहते हैं। यानी मिसाल के तौर पर कोई शख्स किसी दुकान में गया और जाकर पूछा कि फ़ोन कितने में है। उसने कहा कि ये फ़ोन अगर आप नक़द ले रहे हैं तो इसकी कीमत 10,000 रुपये है, अगर आप उधार ले रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पर ले रहे हैं तो इसकी कीमत 12,000 रुपये है। ये जायज़ है, बिल्कुल शरीयत में जायज़ है। क्यों जायज़ है? अक्सर इश्काल होता है कि वो नक़द ले रहे हैं तो उसकी कीमत 10,000 रुपये है, फिर उधार ले रहे हैं तो 2,000 रुपये बढ़ जा रहे, 12,000 रुपये में वो क़िस्तवार दे रहा है तो ये तो ज़ायद ले रहा है। यहाँ पे इश्काल होता है। देखिए, यही इश्काल मुशरिकीन मक्का ने किया था। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा। यही मुशरिकीन मक्का कहते थे कि ये बै भी क्या है, हराम होनी चाहिए। क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, ये भी तो सूद की तरह है, रिबा की तरह है। तो यहाँ पे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये जो मुशरिकीन कहा करते थे कि ये बै भी क्या है, सूद ही की तरह है, तो ये बै से मुराद बै बितक़सीत है, यानी क़िस्तवार बै, वो मुराद लिया करते थे। तो अल्लाह ने फरमाया व अहल्लल्लाहुल बैअ, और अल्लाह ने बै को हलाल, ख़रीद व फ़रोख्त को हलाल कर दिया है। व हर्रमर रिबा, और सूद को हराम करार दिया है। तो लिहाजा ये शरीयत में गुंजाइश है, वो अपने माल को कमी ज़्यादती के साथ बेचना चाहे तो बेच सकता है। और इस बै के सही होने के लिए चंद शराइत का लिहाज रखना और रियायत करना बहुत ज़रूरी है। वो शराइत क्या है? नंबर 1, मामला मुतय्यन हो, उधार ले रहे या नक़द में ले रहे, ये मामले का मुतय्यन होना ज़रूरी है। नंबर 2, क़िस्त की रकम मुतय्यन हो कि महीनेवार इंस्टॉलमेंट जो भी आप बनेंगे उसकी रकम कितनी है, वो मुतय्यन होना ज़रूरी है। नंबर 3, मुद्दत मुतय्यन हो, ये क़िस्तवार जो रकम बनने का है इंस्टॉलमेंट, उसकी मुद्दत कितनी है, 8 महीने है, 12 महीने है या 2 साल है, कितनी मुद्दत है, वो मुद्दत मुतय्यन होना ज़रूरी है। अब मामला तय हो गया, क़िस्त की रकम मुतय्यन होगी, मुद्दत मुतय्यन होगी। मिसाल के तौर पर किसी ने फ़ोन ख़रीदा और मामला मुतय्यन हो गया, बतलाया गया है कि भाई उधार में इसकी कीमत 15,000 है, अगर नक़द लेंगे तो 12,000 रुपये है। अब उधार में वो शख्स बै करके चला गया, वही शख्स 2-3 दिन के बाद या चंद दिन के बाद आया और कहा कि भाई जो रकम मुतय्यन हुई थी, उधार की क़िस्तों वाली रकम जो मुतय्यन हुई थी उसको कैंसिल कर दीजिए, जो नक़द वाली रकम है वो पूरी मैं दे दूँगा। तो अब ये जायज़ नहीं है। जो रकम मुतय्यन हुई थी, उधार वाली क़िस्तों वाली जो रकम मुतय्यन की गई थी, मुद्दत मुतय्यन की गई थी, रकम जो मुतय्यन की गई थी, उसी के हिसाब से अगर एक साथ भी देना चाहे तो उसी के हिसाब से देना पड़ेगा मुकम्मल। अगर नहीं, वही नक़द वाली रकम पे मामला तय करना चाहे तो नहीं कर सकते, इसलिए कि एक बार जो मजलिस में जो बात मुकम्मल तय हो गई, मामला तय हो गया कि उधार में लेने का है या नक़द में,
تو بعد میں کیا ہے کینسل نہیں کر سکتے اس کو، مجلس کے ختم ہونے کے بعد پھر دوبارہ آ کے نہیں میں نقد میں لوں گا یہ نہیں کہہ سکتے۔ اور ایک شرط انتہائی اہم ہے، وہ یہ کہ کسی قسط کی ادائیگی میں تاخیر ہونے پر اضافہ، پینلٹی، جرمانے کی شرط نہ لگائی گئی ہو۔ اگر کسی نے، کسی دکان والے نے، کسی شو روم والے نے یہ اپنے ایگریمنٹ میں یہ لکھ دیا کہ بھائی اگر قسط وار جو رقم بننے کا ہے ہر مہینے، اگر وہ ٹائم پر نہیں بنے گا تو یہ پینلٹی، اتنا جرمانہ، اتنے پیسے دینا پڑیں گا، اگر یہ شرط لگا دی جائے تو اب وہ بے ناجائز اور حرام ہو جائے گی۔ اور یہ تقریباً ہر معاملے میں پایا جاتا ہے، یعنی آج کل جو موجودہ دور میں ہے جتنے بھی دکانوں والے ہیں اور یا شو روم والے ہیں وہ سب یہ شرط اکثر جگہوں پہ یہ شرط پائی جاتی ہے، یعنی پینلٹی کی شرط وہ لگاتے ہیں، تو وہ بے ناجائز اور حرام ہے، نہیں خرید سکتے۔ اور اسی طریقے سے ایک انتہائی اہم چیز بھی ہے آج کل جو مارکیٹ میں، مثال کے طور پہ گاڑی ہے، کار ہے، جو خرید و فروخت ہوتی ہے اس میں مختلف قسم کی قباحتیں پائی جاتی ہے، جن کی وجہ سے اس کا انسٹالمنٹ پر خریدنا، گاڑی کا، کار کا انسٹالمنٹ پر خریدنا ناجائز اور حرام ہے۔ وہ قباحتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، سب سے پہلے کیا ہے؟ پینلٹی، اضافی رقم، جرمانہ۔ اگر وقت پر قسط نہیں بھریں گے تو جرمانہ لگے گا، یہ طے ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ وقت سے پہلے قسط کی ادائیگی کی صورت میں قسط میں کمی کی شرط بھی نہ لگائی جاتی ہے۔ تو یہ پینلٹی کی شرط گاڑی خریدنے گئے یا کار خریدنے گئے وہاں پہ لگائی جاتی ہے کہ اگر وقت پر قسط نہیں بھریں گے تو جرمانہ لگے گا۔ اور اس میں ایک اور شرط یہ بھی لگائی جاتی ہے کہ اگر کسی نے 2 مہینے انسٹالمنٹ بھرے پھر اس کے بعد میں مسلسل 1-2 مہینے انسٹالمنٹ بننا چھوڑ دیا تو اس میں لکھے ہوا ہوتا ہے ایگریمنٹ میں، اگر مسلسل 2 سے 3 مہینے اگر نہیں بنیں گے تو جو چیز اس نے انسٹالمنٹ پر خریدی ہے وہ ضبط کر لی جائے گی، اور جو انسٹالمنٹ کے پیسے اس نے پہلے بھرے تھے قسط وار وہ پیسے بھی نہیں دیے جائیں گے۔ اب یہ شرط بھی کیا ہے؟ شرط فاسد ہے، اس وجہ سے یہ بے ناجائز اور حرام ہے، اب خریدنا جائز نہیں ہے بالکل بھی۔ ایک اور چیز، آج کل جو مختلف مارکیٹ میں جو اشیاء، چیزیں ملتی ہے، چاہے واشنگ مشین ہو، فریج ہو، اسی طریقے سے گاڑی ہے، کار ہے، اس میں ایک تو خریدنے والا ہوتا ہے، دوسرا بیچنے والا، ایک اور تیسرا شخص بھی ہوتا ہے۔ وہ تیسرا شخص کون ہوتا ہے؟ بینک والا ہوتا ہے یا فائننس والا ہوتا ہے۔ اب وہ بینک یا فائننس والا ادھار دیتا ہے خریدنے والے کو انٹرسٹ پر، اور وہ سود ہوتا ہے، اور جتنی رقم ہوتی ہے اس اعتبار سے وہ سود لگاتا ہے، انٹرسٹ لگا کے پیسے زیادہ لیتا ہے۔ اب یہ سود ہے، انٹرسٹ، تو یہ سود کا لینا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، اور سود کا دینا بھی اسلام میں حرام ہے۔ لہذا کسی بینک یا فائننس کمپنی کے واسطے سے ادھار قسطوں پر کوئی سامان خریدنا جائز نہ ہوگا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم انسٹالمنٹ پر گاڑی ہو، کار ہو یا کوئی بھی سامان ہو اس کو لینے سے بچیں، اس لیے کہ اس کے اندر چند شرط فاسد پائی جاتی ہے، چند قباحتیں پائی جاتی ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلی شرط فاسد یہ پائی جاتی ہے کہ اس ایگریمنٹ پہ باضابطہ طور پر لکھا جاتا ہے کہ اگر مقررہ وقت پر قسط نہیں بھریں گے، انسٹالمنٹ نہیں بھریں گے، نہیں ادا کریں گے تو ہم جرمانہ، پینلٹی لگائیں گے، اضافی رقم کو وصول کریں گے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اور دوسری قباحت اس میں عام طور پر یہ پائی جاتی ہے کہ ایک تو خریدنے والا اور بیچنے والا ہوتا ہے، اور تیسرا شخص بینک یا فائننس والا داخل ہو جاتا ہے، اور بینک یا فائننس والا قرضہ دے کر اس قرضے پر جتنی رقم دیں گا اس حساب سے، اس فیصد سے ایک انٹرسٹ لگاتا ہے،
اور سود کو حاصل کرتا ہے، لہذا بینک یا فائننس کمپنی کے داخل ہونے کی وجہ سے چونکہ ان کا کاروبار ہی انٹرسٹ کا کاروبار ہے، سود کا کاروبار ہے، لہذا اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ وحرم الربا وحل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ سود کا لینا بھی حرام ہے، سود کا دینا بھی حرام ہے، لہذا گاڑی خریدنے سے، کار خریدنے سے انسٹالمنٹ پر بچنا چاہیے۔ لیکن دو صورتیں ایسے بھی ہیں جو جائز ہیں۔ نمبر ایک سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ بھائی انسٹالمنٹ پر لینے کے بجائے آپ یہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں کہ سیکنڈ ہینڈ گاڑی خرید لیں، سیکنڈ ہینڈ کار خرید لیں، مسئلہ ہی آپ کا حل ہو جائے گا۔ ضروری تھوڑی ہے نئی گاڑی چلانا، نئی کار چلانا، جتنی استطاعت ہو اس کے حساب سے لینا چاہیے، تو مسئلہ ہی حل ہو جائیں گا۔ ایک تو جائز ہونے کی یعنی ایک شکل، ایک صورت یہ بھی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بھائی آپ اپنے دوست کو یا اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کو کہے کہ وہ گاڑی یا کار خرید لیں اور قسط وار مہینے میں ان سے جب وہ خرید کر اپنے قبضے میں لے لیں گے، ان سے آپ بیع کر لیں، ان سے آپ وہ چیز خرید لیں قسط وار، ایک رقم مہینے کی متعین کر لیں، مدت متعین کر لیں، معاملہ متعین کر لیں، اور اس میں پینلٹی نہ ہو، یعنی جرمانہ جس طریقے سے یہ شو روم والے یہ دکان والے لگاتے ہیں پینلٹی کی شرط، وہ شرط نہ ہو، تو اب جائز ہے یہ صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ کوئی دوست آپ کا خرید لیا، مثال کے طور پہ کسی دوست نے ایک گاڑی خریدی 1,00,000 روپے کی اور اس نے اس پہ قبضہ پورا حاصل کر لیا۔ اب کوئی دوسرا شخص اس کے پاس آیا کہ میں آپ کے پاس سے یہ چیز خریدنا چاہ رہا ہوں اور قسطوں پر، ادھار پر، تو اب اس کو اجازت ہے، چاہے تو وہ 1,10,000، 1,20,000، 1,30,000 جتنی رقم میں چاہے اس کو قسط وار بیچ سکتا ہے، اسی مجلس میں متعین کرنا پڑے گا۔ پہلے تو معاملہ متعین کرنا پڑے گا، نقد میں لے رہے، ادھار میں لے رہے، پھر رقم متعین کرنا پڑے گا، پھر مدت متعین کرنی پڑے گی، پھر اس میں پینلٹی کی شرط نہ ہو۔ جب یہ سب ساری چیزیں پائی جائیں گی تو اب اس سے یہ شخص خرید سکتا ہے۔ بالکل یہ درست اور جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔